बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जिस तरह से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने एक नया सियासी नक्शा जो नुमाया किया है, जिसमें कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आलमी मंजरनामे पर जो बदलती हुई भी हमें नज़र आती है, मगर इस आलमी मंजरनामे में अगर सिर्फ पाकिस्तान को देखें तो इस बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान का क्या किरदार है इससे मुताल्लिक़ मैं तफसील से बात करूंगी। इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे के बाद मुल्क की अंदरूनी सियासत के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें आज कराची शहर भी ज़ेरे गौर रहेगा। इसके ऊपर भी बात होगी क्योंकि कराची के अंदर बारिश रहमत की बजाय हमेशा ही ज़हमत बनती जाती है। आज भी जो बारिश हुई, जो चौथा स्पेल मानसून का कराची के अंदर आया, पहले सुनते थे पानी भर गया, के इलेक्ट्रिक की तरफ से बिजली गायब हो गई, अंधेरों में शहर कायद डूब गया, मगर आज के जो मनाजिर है अपनी टीवी स्क्रीन पर अगर आपने देखे हो तो ऐसा महसूस होता है कि पूरा शहर कायद ही इस वक्त पानी के अंदर तैर रहा है। इससे मुताल्लिक़ मैं तफसील से बात करूंगी। लाहौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आए, उन्होंने रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ये कितना सूदमंद होगा, क्या क्या मामलात हैं जो अभी ज़ेरे गौर हैं, किन के ऊपर काम करना भी बाकी है, इससे मुताल्लिक़ बात होगी। मगर इसके साथ साथ हुकूमत ने जो आवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी ये सुनाई है कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और तमाम तर चीज़ें बाकायदा तौर पर अपने पुराने औकात कार पर बहाल की जा रही हैं। सिनेमा हॉल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, थिएटर्स खुलेंगे, कैफेज, चाय खाना सब कुछ खुलेगा। मगर कोरोना का क्या कोरोना ख़त्म हो गया? अवाम SOPs पर अमल करेगी? अगर ना ऐसा हुआ तो खुदा ना ख्वास्ता क्या सिचुएशन बन सकती है? इस पर मैं हारून साहब का तजिया लूँगी। मगर हारून साहब, सबसे पहले तो मुझे एक तो नया नक्शा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, मगर इंटरनेशनली अगर देखें चाइना और ईरान का जो मामला, चाइना और पाकिस्तान का जो मामला, चाइना और इंडिया का जो मामला है, इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ पर आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बदल रही है, बिल्कुल पहली दफ़ा 72 बरस के बाद पाकिस्तान की, और दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। हाँ। तो ये होना ही था, मजबूरी में हुआ ये नहीं हालात के मुताबिक। देखिए, जब हालात बदलते हैं तो एक आदमी भी अपनी राय अमल तब्दील करता है, कौम भी अपनी राय अमल तब्दील। ये सिर्फ एक नक्शे का मामला नहीं है। अच्छा। ये बहुत पेचीदा मामला है। देखिए, हांगकांग में 5 आइज़ के नाम से एक जासूसी की तंजीम है। अच्छा। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया तो बगल बच्चा ही है ना अमेरिका का। और वहाँ से वो जासूसी का, एशिया में जासूसी का सबसे बड़ा मरकज़ था। ये CIA और MI6 के अलावा था। मैं आपको बताऊंगा इस बात की रेलेवेंस कहाँ जाके बनती है। ठीक है। अब हुआ ये है, दुनिया में कितनी तब्दीलियां आ रही हैं कि चीन जो है वो सबसे बड़ी आलमी ताकत बनने जा रहा है, एक तरफ नजर भी आ रहा है वाज़ेह। ठीक है। और अमेरिका जो है उसके अंदर एक तकसीम पैदा हो गई है। गोरे जो है, हुकूमत जो है गोरों की होनी चाहिए, और तासुबात बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कैसे अफसोसनाक वाक़यात हुए। उधर सऊदी अरब को जो 1 अरब रुपए हमने वापस किए, 1 अरब डॉलर वापस किए हैं, तो आप ज़रा गौर फरमाइए, 1000 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहा है सऊदी अरब। 1000 बिलियन डॉलर्स, और 1 अरब डॉलर मसला बन गया जो चीन ने फौरन दे दिया। मतलब देखें ना, इससे क्या चीज़ ज़ाहिर होती है। 1 बिलियन डॉलर जैसे भी हालात हों, कुछ पिछले दिनों हालात उनके ख़राब भी रहे, मगर 1 बिलियन डॉलर उनके लिए कोई मानी नहीं था। अभी ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं हुई ये खबर कहीं पे भी, अभी तक सिर्फ ये बात है। हो गई। अच्छा, ये वाकई कंफर्म है। दे दिए पैसे जिसमें हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे 3.5% के हिसाब से, यूं ही नहीं था उन्होंने हमें दिया हुआ। अब ये जाहिर है अमरीकियों ने कहा, अरब ममालिक जो हैं वो अमरीकियों से मिल गए। ये एक दबाव के छोटे छोटे हरबे होते हैं। पाकिस्तान की तरजीह अब चीन है। ठीक ठीक। ये नहीं कि अमेरिका से बिगाड़ लेंगे, अमेरिका से बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है। अब वो जो 5 आइज़ नाम की तंजीम थी, वो जासूसी कर रही थी, ख़ासतौर पर रूस की और दूसरे की। और वहाँ जो उन्होंने मुजाहरे कराए कि बरतानिया की 100 साल हुकूमत रही हो, तो उसमें इंडिया का भी अमल दखल था उन मुजाहरों में। वो ये दुनिया में बहरी तजारत का सबसे बड़ा मरकज़ जाता है। हांगकांग कोई गैर अहम नहीं है। चुनाचे उन्होंने सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली
اور اب وہ مرکز شفٹ ہو رہا ہے تائیوان. اچھا تائیوان پھر بغل بچہ ہے جی. امریکی فوجیں تو بہت سی جگہوں پہ ہے نا جی. صحیح. مڈل ایسٹ میں ہے. مڈل ایسٹ میں تو امریکہ بیٹھا ہو نا. مڈل ایسٹ میں اب سرداری کی جنگ ہو رہی ہے. ترکی ایک گروپ کے ساتھ ہے لیبیا میں, تو سعودی عرب دوسرے گروپ کے ساتھ ہے. لیڈرشپ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. کوالالمپور جانے سے روکا گیا نا, اور وہ بات تو کھول دی. اردوان تو جس طرح کا آدمی ہے وہ تو خاموش رہے مہاتیر, مگر اردوان نے تو بات کھول دی نا. جس معاملے کے اوپر جا کے روکا تھا ارون صاحب, اس کے اوپر بھی تو اب انڈیا کا معاملہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. امریکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تنہا چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لہذا بیساکھی کی ضرورت ہے. اور انڈیا کو بیساکھی بنا رہا ہے. انڈیا تو وہ بڑے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تجویراتی حلیف ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی معاہدہ ہوا ہے کہ بھارت اپنی یونیورسٹیاں کھول سکتا ہے امریکہ میں, اور امریکہ بھارت میں, جو بہت بڑا واقعہ ہے. روس اور یہ سونا روز آپ دیکھتے ہیں قیمت بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ شدید بڑھ رہی ہے ارون صاحب. ہاں بہت زیادہ. آپ ماں باپ جس کے کسی بچے کی شادی ہونی ہے وہ پریشان ہے. وہ پریشان ہے. چین اور روس سونا خرید رہے ہیں دنیا بھر سے, سونے کے ذخائر جمع کر رہے ہیں. اور الٹیمیٹ ایم جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کرنسی جاری کریں گے. کرنسی جاری کرنے کے لیے زیادہ سونے کے ذخائر چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ مضبوط کرنسی تو تو تبھی ہوگی نا. انہی کی کرنسی پہ ہوگا جو بھی ہوگا ایکسچینج. نہیں, اگر وہ کر دیتے ہیں نئی کرنسی. یہ دنیا میں تو بڑی تبدیلی. امریکہ کیوں امیر ہے؟ اس لیے کہ ڈالر ہے نا, ساری دنیا میں استعمال. یہاں بھی ڈالر ہے, انڈیا میں بھی ڈالر ہے, چین میں, دنیا میں ہر جگہ ڈالر ہے نا. ڈالر ہے. وہ امریکہ کے تیزی سے زوال کا آغاز اس دن ہوگا جس نئی کرنسی جو ہے وہ اگر آ جاتی ہے اور اسے قبول کر لیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے بڑی تیاری کرنی ہوگی نا. اور یاد رکھیے کہ روسیوں کے دل پر زخم ہے. انہوں نے, امریکہ نے جو روس کے ٹوٹنے میں جو پیسے آ رہے تھے, مرکزی کردار تو کیا ادا کیا پاکستان نے. اگر پاکستان نہ ہوتا, یاسر عرفات نے کہا تھا کہ افغانیوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں پاکستان ہے, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اور طرح کے لوگ ہیں. پاکستان تو بہرحال بدترین حالات میں بھی 124 ملکوں نے حمایت کی تھی پاکستان کے افغانستان کے مسئلے. کہا ہمیشہ یہ جاتا تھا کہ چین اور امریکہ میں سر جنگی ہوگی. جنگ تو نہیں ہو سکتی. چین کہاں واقع ہے, امریکہ کہاں واقع ہے؟ تو آغاز تو ہو گیا کہہ رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے جنوبی سمندروں میں, چین کے جنوبی سمندروں. اچھا. چین دیکھیے ایک جگہ پہ موو نہیں کر رہا, اس نے ایران کو ون اوور کر لیا. ٹھیک ایسا ہی ہے. نیپال نے کالا پانی کو اپنے نقشے میں ظاہر کر دیا. یہ نقشوں کی بھی ایک جنگ ہو رہی ہے. یہ شروع ہو چکی بھی ہے, انڈیا سے دوری. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے 4 ماہ سے ٹائم نہیں دیا انڈین سفیر کو. انہوں نے 10 لوکوموٹو انجنوں نے تحفے کے طور پر دیے ہیں. عمران خان سے 15 منٹ فون پہ بات کر لیا انہوں نے. بات کی. اب وہ ظاہر ہے بنگلہ دیش کو, نیپال کو, سکم اور بھوٹان کو ون اوور کرنا چاہتا ہے. انڈیا کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ 1 محاذ ہونے چاہیے, 2 نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک. لیکن وہ جو ہانگ کانگ والی غلطی انہوں نے کی, اور بھی مسائل تھے, تو چینیوں نے ایک دن جناب حملہ کر کے, اور حملہ کس چیز سے؟ لکڑیوں سے جن پہ لوہے کے یہ وہ کیل لگے ہوئے تھے, کیونکہ اسلحہ استعمال کرنے کا معاہدہ ہے. 20 آدمی ان کے مار ڈالے, اس کا استعمال کیا. 13,000 کلومیٹر ایریا, آزاد کشمیر کا کل ایریا 5,000 کلومیٹر ہے, مربع میل ہے. وہ 13,000 مربع میل علاقے پر قبضہ کر لیا. پاکستان میں امریکی لابی بہت مضبوط ہے. کیبنٹ میں بھی ان کے لوگ ہیں, صحافیوں میں بھی ان کے لوگ ہیں, بزنس مین میں بھی ان کے لوگ ہیں. اس کے باوجود پاکستان کے پاس اب آپشن یہی ہے کہ وہ چین کو ترجیح دے. اچھا. اس لیے کہ انڈیا جو ان کا حلیف بن گیا ہے, محاذ اب اس کے لیے 2 ہو گیا, وہ ہمیں زیادہ تنگ نہیں کر سکتا. اس کی ساری ڈپلائمنٹ آرمی کی ہمارے خلاف تھی, اب ساری ڈپلائمنٹ ہمارے خلاف نہیں ہے. اب ڈیوائیڈ ہو جائے گی. اب ادھر فوج جو انہوں نے انکار کر دیا, انڈیا نے, چین نے کہا فوج اپنی ہٹا لو تو پھر بات شروع کریں گے. وہ ہٹانے سے انکار کر دیا. اس میں سبکی ہوتی ہے, سبکی تو بہت ہوئی انڈیا کی.
تو چینی فوج بھی وہاں رہے گی اور انڈین آرمی رہے گی 17,000 فٹ کی ہائٹ پہ، دونوں جیسے سیاچین پہ آ کے بیٹھ گئے تھے وہ. اب یہ پھنس گیا انڈیا اس میں. ٹھیک. ہمارے لیے پہلی دفعہ حالات جو ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں جس میں اگر ہم کوشش کریں، ہر چیز کو کوشش سے، پلاننگ سے، محنت اور ریاضت سے مشروط ہے، ہوش مندی سے. دیکھیے 3 بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں. بادشاہ ڈیم، ML1 وہ جو ہے $7 بلین، جی. اور یہ راوی اتنا مشکل نام رکھا ہے، ڈیولپمنٹ راوی نگر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ہاں جی، اتنا مشکل نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ماڈرن بھی شو ہونا چاہیے نا. ماڈرن ہونا چاہیے، ماڈرن بنا رہے ہیں معقول بے شک نہ ہو، ماڈرن ہو. ہاں جی، ماڈرن یہ نہیں ہوتا. ماڈرن کا ہر قوم، جس قوم کی کوئی پان نہ ہو اس کی کوئی تہذیب نہیں ہوتی، اور جس کی کوئی اپنی تہذیب نہ ہو وہ کوئی قوم ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ہر معاملے میں انگریزی، حالانکہ عمران خان ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اردو اچھی نہ ہونے کے باوجود اردو روانی سے نہیں پڑھ سکتا. مطلب میں نے اس کو ایک دفعہ نوٹس لکھ کے دیے تو اس نے کہا تو اردو میں ہے. اچھا. لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ انگریزی لفظ کم استعمال کرے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جی دوسرے لیڈروں کے برعکس زیادہ کوشش کرتے ہیں اردو کے اندر، اور کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا. بہرحال پاکستان یہ سعودی عرب سے، عربوں سے تو پاکستان اب دور ہوتا جائے گا. میرا خدشہ یہ تھا کہ پاکستانی وہاں لیبر ہے اور بہت زیادہ زر مبادلہ وہیں سے آتا ہے. میں نے ایکسپرٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ نکال نہیں سکتا اس طرح، ان کی اکانومی بیٹھ جائے گی، لیکن بتدریج ممکن ہے وہ دوسروں کو. پھر انہیں ایک اور ضرورت ہے ہماری. وہ کس حوالے سے ہے؟ وہ جو کئی $100 بلین کا اسلحہ، اس کی تو صفائی تک نہیں وہ کر سکتے. ہمارا جو جنرل وہاں گیا تھا اس نے کہا جالے لگے ہوئے تھے، ہم نے انہیں سکھایا اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے. دیکھیے مائیکل مولن نے ایک دفعہ جنرل کینی کو پیشکش کی کہ ہم آپ کی فوج کو ٹریننگ دیتے ہیں. اچھا. تو جنرل صاحب کا جیسے مزاج ہے بحث وہ تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے مائیکل مولن کو ایک دن ساتھ لیا اور وہاں لے گئے جہاں ٹریننگ ہو رہی تھی. اچھا. وہ تو اس کی تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی. اتنی سخت ٹریننگ اور اتنی موٹیویشن. تو جنرل نے کہا وی آر این اولڈ آرمی. دیکھیں یہ آرمی جو ہے یہ 1947 میں نہیں بنی ہے. جو مسلمان فوجی تھے وہ قائد اعظم جو تھے نا بہت دور رس نگاہ رکھتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کا بھی ڈسکریج نہیں کیا انگریزی آرمی میں جانے سے. انہیں پتہ تھا ایک دن آزادی ملے گی تو فوج کی ضرورت ہوگی. ٹھیک. لیکن اور تھریٹ کس سے؟ ہاں بتائیے. لیکن ہارون صاحب کوالالمپور کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے پہلے ذکر کیا تب بھی یہ خدشہ تھا اور کہا جا رہا تھا، دبے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ آپ کا جتنا لیبر سعودی عرب میں ہے اس کو نکال دیا جائے گا. اگر بتدریج ابھی ایسا ہو جاتا ہے تو وہ پاس تو پہلے روزگار نہیں ہے، جو آنے والے اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کو کہاں فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ دیکھیے جب یہ تو بات طے ہے نا کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. اپوزیشن تنقید کر رہی ہے ویسے اس کے اوپر؟ نہیں، اپوزیشن تو تنقید کرے گی. اپوزیشن تو اگر وہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو اس پہ بھی تنقید کرے گی. اس لیے اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے. یہ نہ حکومتیں ہماری ڈھنگ سے چلتی ہیں کہ کوئی انصاف کریں، کوئی پولیس کو ٹھیک کریں، عدالتوں کو ٹھیک کریں، FBI کو ٹھیک کریں، نہ اپوزیشن کو کوئی سلیقہ. اپوزیشن کی اپنی حالت کیا ہے؟ بلاول 2 دفعہ لاہور آیا تو 1 دفعہ صرف اس کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. گروپ اس میں نون لیگ میں بنے ہوئے ہیں. اور وہ عمران خان گیا مظفر آباد تو وہ آج مظفر آباد گیا. لیکن وہ کہہ رہے خارجہ محاذ پہ تنہا کر دیا اس بیان نے. سعودیہ کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں مگر اس قسم کے بیان نہیں تنہا کیا کر دیا. جب وہ ہمارے وزیر اعظم کو حکم صادر کریں کہ تم کوالالمپور نہیں جا سکتے تو یہ تو آپ مطلب یہ امریکہ کی بھی مانیں اور سعودی عرب کی بھی مانیں تو آپ تو دور غلام ہو گئے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے نا. پھر لیڈرشپ ان کے ہاتھ سے اگر نکل گئی ہے تو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نکل گئی ہے نا. انہوں نے تو کہیں کسی چیز پہ سٹینڈ نہیں لیا. روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے کون رویا؟ کشمیر کے لیے کون رویا؟ پاکستان کی کس کو فکر تھی؟ دیکھیں وہ تو ہر ملک کی مسلمان ملک جو مختلف پتہ. پھر اس میں اور پلیئر بھی ہیں. وہ قطر ہے، ایران ہے مڈل ایسٹ میں. ایران بھی اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے نا، یمن میں، بحرین میں، عراق میں. تو یہ دنیا جو ہے یہ بدل رہی ہے. اس میں پاکستان دیکھیں یہ ایک راوی کا پروجیکٹ، ایک وہ ML1
اور بھاشا ڈیم اور سٹاک ایکسچینج 27-28 ہزار سے دوبارہ 40 ہزار کے قریب چلا گیا ہے. ماشاءاللہ آپ ہو رہی ہے چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ہارون صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جس طرح سے 2020 اب یہ ختم ہوگا، آدھا تو گزر گیا، آنے والا اشرہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اگر ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو دنیا یکسر بدل جائے گی نا، یہ تو ایسی دنیا ہوگی ہی نہیں. اب بالکل ایگزیکٹلی کیا ہوگا یہ کہنا تو مشکل ہے نا، پیچیدہ معامل ہے نا. جیسے وہ قرآن مجید کی آیت ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بے شک. جب چینی انڈینز یہ کر رہے تھے کہ ہانگ کانگ میں یہ بھی مدد کریں، جو انڈینز وہاں تھے، یا کچھ پیسہ بھی خرچ کیا ہوگا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ فائیو آئیز کو کچھ انفارمیشن بھی دی ہوگی، آخر ان کا بھی وہاں انٹرسٹ ہوں گے اور سپر پاور بننے کا شوق تو ہے. تو کیا انہیں معلوم تھا کہ ایک دن پھر انڈیا چین لداخ میں داخل ہو جائے گا؟ ایک پروجیکٹ پہ 30 برس تک امریکہ میں کام ہوا ہے کہ کیا انسان سوچتا ہے؟ ٹھیک. اور اس کا حاصل یہ تھا کہ نہیں سوچتا. ٹھیک ہے. دو طرح کے خیالات آتے ہیں، اس میں سے ایک آپ چوز کر دے گا. اچھا خیال ہوتا ہے، ایک برا خیال ہوتا ہے. خیال باہر سے آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. سپر پاور تو صرف ایک ہی ہے، وہ عرش بری والا، رب العرش العظیم، وہی ہے. تو یہ دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے. اور سعودی عرب ہمیں کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ اصل خطرہ تو اسرائیل سے ہے نا. اسرائیل سے کون لڑے گا؟ وہ تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے. وہ تو ڈھکا چھپا نہیں ہے، ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے. اور انہیں سب سے زیادہ کون سی چیز جو ہے اذیت دیتی ہے؟ کیا چیز یاد آتی ہے؟ مدینہ شہر یاد آتا ہے. تو وہاں کون لڑے گا؟ عرب لڑیں گے؟ پاکستان کی ضرورت عرب نہیں لڑ سکتے. پاکستان کی ضرورت باقی رہے گی، بالکل رہے گی. ٹھیک ہے ہارون صاحب، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے، بیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے. اقبال نے کہا تھا. یہ جب یدھ ہوگا نا، یہ جو گریٹ وار ہوگی جس کی رسول اللہ نے پیشین گوئی کی تھی، اور انبیاء نے بھی کی، اور عیسائی بھی مانتے ہیں اس کو، یہودی بھی مانتے ہیں، اس کی طرف دنیا جا رہی ہے. چلو میں بریک سے واپس آ کے اس پہ تفصیل سے بات کرتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم چیزیں اسی موضوع سے متعلق ہیں جو ہارون صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شہر قائد کے جو حالات رہے ہیں بارش کے بعد، اب وہاں پر کیا سچویشن ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، لبنان میں جو سچویشن بنی اس سے متعلق تو میں سوال کروں گی، مگر عمران خان صاحب کی چونکہ بات چل رہی تھی، بدلتی دنیا کی بات چل رہی تھی، ایک تو بہت ایک لمبے ٹائم پیریڈ کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ ایک تعلق کا بحال ہونا، پھر دوسرا حکومت اپنی مدت پوری کرے یقینی طور پہ، مگر جس سمت میں وزیراعظم عمران خان کی پالیسیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ان کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، تو کہاں تک ملک کو وہ آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد لبنانی کی اس کا بہت سے عوامل پہ نثار ہے نا. دیکھیے زرداری صاحب کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، کیا وہ پاک لین ریفرنس، وہ ان کو بھی، شہباز شریف کو بھی فرد جرم کیا ہے. ادھر ان کے کچھ لوگوں کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں. خوف نہیں پھیلنا چاہیے کاروباری طبقے میں، یہ بڑی اہم بات ہے. اور سٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر سٹیبلٹی رہتی ہے تو پولیس کو اور عدالت کو اور ایف بی آر کو ٹھیک ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. یہی آج انہوں نے کہا نا جی، نچلی سطح پہ رشوت لی جا رہی ہے. نچلی سطح پہ نہیں لی جا رہی، رشوت ہر سطح پہ ہے. وہ نچلی سطح پہ زیادہ نمایاں ہو گئی. اچھا دیکھیں نا، الزام ہے نا کہ وہ پرمٹ دیا 5 کروڑ روپے لگے، الزام ہے. خیر وہ بھی تو تحقیقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. تو اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو لوگ سناتے ہیں، مگر ہر چیز کا دستاویزی ثبوت تو نہیں ہوتا. ایک خاتون ابھی پکڑی گئی ہے، 200 ایکڑ زمین جو ہے وہ 200 یا کتنے تھے، کسی کو کوڑیوں کے دام اس نے دے دی، اور کہا جاتا ہے کہ بہت اہم خاندان اس میں ملوث ہے. اچھا، اگر تو استحکام رہتا ہے تو
دیکھیں پوٹینشیل تو پاکستان کا بہت ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ پاکستان کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ 2-3 برس تک اگر کان کنی بھی ہو, سونا بھی نکلے, ٹھیک ہے, اور باقی چیزیں بھی ٹھیک سمت میں ہوں, باہر جو پیسہ پڑا ہوا ہے سرمایہ دار واپس لائیں بتدریج, یہاں حالات ایسے ہوں, اور استحکام میں ہی ہو سکتے ہیں نا. سرمایہ تو بہت حساس ہوتا ہے, بہت جلد خوفزدہ ہو جاتا ہے. تو 2-3 سال 30% پہ بھی گرو کر سکتا ہے. یہ تاریخ کی انتہائی تیز رفتار ترقی ہے, لیکن 30% پہ نہ کرے, 7-8% پہ کرے. ایون 7-8-9% پہ ترقی کرتا وہ سپر پاور بن گیا نا. اور پاکستان کے بارے میں تو 60s میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دوسرا کیلیفورنیا بن سکتا ہے. ایوب خان کے زمانے میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی. ٹھیک. اب وہ دوپہر کو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم صنعتی ترقی کی بنیادیں فراہم کریں گے, عثمان صاحب کہہ رہے ہیں. جی جی. عثمان بزدار صاحب تو اگر انڈسٹری ریولوشن کے سپیلنگ ہی ٹھیک لکھ دیں تو بڑی بات ہوگی. یعنی کیا پتہ ہے انڈسٹریلائزیشن ہوتی کیا ہے. کچھ تو بتایا جاتا ہے نا ہارون صاحب, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے نا, کچھ بتایا جاتا ہے تو وہ آ کے بتاتے ہیں عوام کو. آگے بڑھتے ہیں, چھوڑیں آپ بزدار صاحب پہ نہ رک جائیں, پھر میں بزدار صاحب کی طرف چلی جاؤں گا کہ میری اٹینشن آپ ڈائیورٹ کر رہے ہو. ابھی لبنان کی سچویشن کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں. نہیں, لبنان میں دیکھیے تو پہلے تو یہ تھیوری یہ تھی کہ امونیم نائٹریٹ اس میں تھا تو کوئی کوتاہی ہوگی, غلطی ہو گئی اور بھگ سے وہ اڑ گیا. اب ایرانی صدر نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی بم ہو یا راکٹ ہو, اس سے اڑایا گیا ہو. اس سے لبنان کے بڑا مسئلہ سیریس پیدا ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو لے تھے کہ وہ بندرگاہی ہے ایک, وہ تو تباہ ہو گئی. اس سے $15 بلین کی ان کی آمدن تھی. کرنسی کی تو ان کی حالت ویسی خراب تھی. اگر ان کی مدد نہیں کی جاتی لبنان کی تو ابھی تک تو کوئی ایسی خبر سننے میں نہیں آئی, تو وہ تو بہت بری حالت میں چلے جائیں گے. اور پڑوس میں اس کے اسرائیل ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو علامتی طور پر دیکھیں, ہمارے حالات بہت اچھے تو نہیں ہیں, مگر کچھ پیسے تو ہم دے سکتے ہیں اور اس سے خیر و برکت پیدا ہوتی ہے. یہ صدقے کا جو اصول ہے نا, یہ صرف انڈیویجول کے لیے نہیں ہے, یہ جو بھی کرے گا اس کو خیر و برکت نصیب ہوگی. وہ ڈپٹی پرائم منسٹر آیا تھا جنرل حمید گل سے ملنے کے لیے سویڈن کا, تو اس نے کہا کہ ہم نے خواتین کے لیے جب وہ آن دیئر فیملی وے تو اس کی تنخواہ ہم نے پوری کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان کو پوری تنخواہ دیں گے, تو اس کے فوراً بعد ہمارے سمندر سے تیل نکل آیا تھا. یہ یاد رکھیں کہ جب انسانوں کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے تو اس سے خیر و برکت پھیلتی ہے. پاکستان کو کچھ نہ کچھ مدد روانہ کرنی چاہیے فوراً, اور اس سے ابھی اسی وقت جو کچھ بھی دے, چاہے وہ بہت زیادہ نہ ہو, اس سے بحث نہیں ہے. یہ تو ہمارے حالات سے تو لیکن اس سے ایک ٹرینڈ پیدا ہو سکتا ہے بہت بری حالت میں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, کرنا چاہیے. چلے آپ نے موجودہ حکومت کی بات کر لی, میں یہیں سے آگے بڑھتی ہوں, کراچی پہ پھر بعد میں گفتگو کرتے ہیں آگے جا کے. ہارون صاحب, عمران خان صاحب نے جو نئے پروجیکٹ کا افتتاح کیا, آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ علامتی طور پہ لبنان کو بھیجنا چاہیے. 50 کھرب کا یہ پروجیکٹ ہے, 60 لاکھ درخت لگائے جائیں گے, لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. سرمایہ داروں کو اس میں شامل کرنا ہوگا, ان کو بتانا ہوگا کتنی اچھی جگہ ہے, تو ہی پیسہ کچھ آئے گا, انویسٹمنٹ ہوگی. ہم کہاں سے بھیجتے ہیں؟ اسلام آباد کی طرح نہیں ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں اسی طرز پہ ہوگا. نہیں, اسلام آباد تو دیکھیے نا, حکومت نے آج سارا کام کیا نا, اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے ہوگا. کراچی کے سیٹ بھی بلایا گیا نا اسی لیے. جی. دیکھیے جو کچی, میں جو اس کے پراپرٹی کے معاملات کو تھوڑا بہت مجھے اس کا فہم ہے, ایک کچی زمین یا کھیت سمجھ لیں یا ویسے کچی زمین ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جب سڑک بن جاتی ہے تو اس کی پرائس عام طور پہ 4 سے 6 گنا بڑھ جاتی ہے. یعنی مجھے یاد ہے ایک جگہ میرے سامنے کالونی بننی شروع ہوئی, وہ کلرکوں نے بنائی, بیچارے ان کے سوجھ بوجھ بھی نہیں تھی, سڑکیں بھی چھوٹی رکھی. تو یہ اٹ مسٹ بی 2000 کہ 4 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ تھا. اچھا. ہاں جی, اور وہ کہہ رہے تھے سڑکیں انہوں نے چھوٹی بنائی, ان کو سوجھ بوجھ کا مظاہرہ نہیں کیا. اب اس کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے کا اس جگہ کی. تو وہ جو جگہ آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں نا, وہ بجائے خود اس سے بہت بڑی یعنی دولت کا ایک انبار پیدا ہوتا ہے. اب اس کو اگر پلاننگ سے کیا جائے, جنگل لگایا جائے اور وہ خوبصورت ہو, کہہ رہے ہیں 60 لاکھ, ایک بڑی سڑک اگر ہو تو وہ کوئی دور تو نہیں ہے, اور ایک شہر نہیں, کئی شہر بسنے چاہیے. اور سمندر, جب اگر آپ انرجی کی دیکھیں نا, 30,000 کی کیپیسٹی ہے,
میگا واٹ کی, تو آپ اتنی تو نہیں پیدا کر رہے ہیں. یہ بجلی چوری روکے نا, اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پولیس کے بغیر نہیں ٹھیک ہو سکتا. ابھی تنخواہیں بڑھائی تو ہیں, الاؤنسز بھی دیے ہیں, اسی لیے کہ وہ تھوڑا سا کام بہتر کریں. وہ خیر اچھا کیا, مشکل حالات ہوتے ہیں لیکن مشکل حالات میں بھی لوگوں کے ساتھ نرمی تو برتنی چاہیے جتنے برتی جا سکے. اگر ایک انڈسٹریل سٹی آباد ہو جاتا ہے ایسا, اس کے اور آبادی کے اور اس کے درمیان جنگل ہونے چاہیے تاکہ وہ کافی آکسیجن پیدا کرے, جو کہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. عمران خان اس بات کو تو سمجھتا ہے. وہ ایک دفعہ جا رہے تھے ٹیکسلا, اس کا جلسہ تھا چودھری نثار علی خان کا, تو وہ راستے میں پہاڑ وہ تو توڑے جا رہے نا کنکری بنانے کے لیے, بجری بنانے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ دونوں جو ہیں خاص طور پہ عمران خان جینوئنلی بہت ہی اس پہ غمزدہ تھے. اب ہم پہاڑوں کے پاس سے گزرتے ہیں, ہمیں کوئی اتنا خیال نہیں تھا, اچھا تو نہیں لگتا, مگر یہ دیکھو سارا انوائرمنٹ تباہ ہو رہا ہے. اور سیمنٹ کا ایک ضیاءالحق کے زمانے میں سیمنٹ کا کارخانہ بھی وہاں لگانے کی اجازت دے دی گئی. اب ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں, وہ انہیں لگایا گیا تھا, تو انہوں نے ان فیکٹریوں میں باغ لگا دیے, صرف جتنی جگہ کورڈ ہے وہ صرف وہ بچی. اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان کی زمین کے اندر بڑی دولت چھپی ہوئی ہے, اس کا زرعی پوٹینشیل 10 گنا ہے, 10 گنا. دنیا دیکھیں نا, ہمارے کپاس کی پیداوار آدھی رہ گئی, اگر ہم اس کو اتنی اسی سطح پہ چلے جائیں جبکہ نئے بیج آ گئے ہیں. پاکستان کی زمین ایسی ہے کہ اسے اوسطاً 65 من گندم ہونی چاہیے کم از کم, اور ہو رہی کتنی نہیں ہے, اوسطاً 20 من ہوتی ہے. اس دفعہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 1.5 ملین ٹن گندم ہے جس کی کمی کا سامنا رہا ہے مسلسل 2 سال سے. پاکستان جیسے ملک کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے, سوسائٹیز بن رہی ہیں, زرعی زمین ختم ہو رہی ہے. نہیں, ہمارے یہ تھیوری بالکل, عمران خان صاحب کا لاجک ہے, یہ کوئی تھیوری نہیں ہے. پاکستان کے بعد 2.5 کروڑ ایکڑ خالی زمین پڑی ہے, تو اس کو کیوں نہیں اگر آپ پانی کا نظام تبدیل کریں گریجولی, ظاہر ہے ایک دن میں تو نہیں ہوتا, 1 لاکھ ایکڑ میں اگر آپ ڈرپ اریگیشن کر لیں یا فواروں سے کر لیں تو 40% تو پیداوار بڑھ جاتی ہے اس سے. تو خسارے کا 2 سال میں تو اس کے پیسے پورے ہو گئے. جب وہ بڑے پیمانے پہ پائپ بنیں گے تو 20-25 ہزار روپے لگیں گے. 20-25 ہزار روپے میں 1 ایکڑ کی بجائے اس میں جب یعنی 8 کنال ہوتی ہے نا, تو 3 کنال تو بڑھ گئی. تو 3 کنال کی قیمت کیا, 3 کنال زرعی زمین مل سکتی ہے 20-25 ہزار روپے میں؟ نہیں مل سکتی نا. 20 لاکھ روپے ایکڑ, 25-30 لاکھ روپے ایکڑ زمین کی قیمت ہوتی ہے. تو آپ تو 2.5 کروڑ ایکڑ تو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں پانی کی سطح بڑی نیچے چلی گئی ہے, پلاننگ کے بغیر, منصوبہ بندی کے بغیر. بالکل, وہ کہہ رہے ہیں منصوبہ بندی شہر میں چلی گئی نا, اور وہ اس کے لیے انہوں نے اچھا منصوبہ بنایا ہے کہ جھیل بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. جب آپ 10 ارب درخت اگر آپ لگا لیں گے, جس پہ لگتا ہے پوری توجہ نہیں ہے, حالانکہ ان کا پختونخوا کا تجربہ ہے, اور لوگ جھوٹ کہتے ہیں جی درخت نہیں لگے. درخت لگے ہیں, جو لوگ اس راستے سے گزر کے جاتے ہیں جہازوں میں, وہ اور انٹرنیشنل ادارے اسے تسلیم کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کراچی کی صورتحال کی بات کرتے ہیں ہارون صاحب. کراچی میں کئی سالوں سے سول انتظامیہ بیٹھی ہے, حکومت بیٹھی ہے, سندھ حکومت بیٹھی ہے, کوئی کام نہیں بن پڑتا. فوج جاتی ہے 12 گھنٹوں میں 10 گھنٹوں میں کام نمٹا دیتی. یہ سالوں والا کام گھنٹوں میں کیسے نمٹتا ہے, اور پھر حالات سول انتظامیہ کی کیا کہیں؟ اچھا, آپ روز مجھ سے سوال پوچھتے ہیں. میں روز پوچھوں گی جب تک کراچی کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں. نہیں, معذرت, میں سوال پوچھنے کا حق میرا ہے. اس کا او بھائی, جس ملک میں, جس شہر میں ہو پیپلز پارٹی اور MQM, اگر وہ برباد نہ ہو تو کیا ہو؟ یہ جو 30,000 مکان صرف گجر نالے پہ بنے ہوئے تھے, 30,000, جو 10,000 سپریم کورٹ کے کہنے پہ گلایا گئے, 20,000 اب بھی ہیں. 38 نالے ہیں. گجر نالہ جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, 14 کلومیٹر لمبا ہے. اب اس پہ MQM کے لوگوں نے پیسے لے کے, جس کو اب وہ MQM لندن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے لے پلازے بنا دیے.
نالے کی دکانیں صفائی بنا کر دی دی، نا، مکانیں. فوج نے اپنا تو کام نالے کر دیا. دیکھیے لاکھوں برس میں یہ جو زمین پہ ایک نظام بنا ہے، کہیں دریا بہ رہے ہیں، کہیں نالے بہ رہے ہیں، کہیں سمندر ہے، تو یہ بنانے والے نے یہ سب کچھ بنایا تھا نا. انسانوں کا کیا خیال ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کراچی شہر بسنا ہے؟ اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. اسے نہیں معلوم تھا یہاں یہ کس قسم کی مخلوق ہے. یہ نالے اس لیے بنائے گئے تھے، قدرت کا ایک نظام ہے کہ اس میں سے جتنی مرضی آبادی ہو جائے. بڑے پیرس میں بھی نالا ہے بھائی، جہاں آبادی ہے. اور پیرس ویسے بائی دی وے 2000 سال پرانا شہر ہے. دنیا کا سب سے پرانا تو دمشق کو کہا جاتا ہے. لیکن وہاں کا ذرا سسٹم بھی تو اور دیکھیں نا. اس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بنایا تھا. انہیں کہا جاتا تھا کہ بڑے سینٹ تھے جن لوگوں نے بنایا تھا، اس لیے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے جیسے لاہور میں ہوتی ہے. جی جیسے عربوں سے کہتے تھے کہ بھائی طائف اتنا خوبصورت شہر ہے تمہارے ساتھ ہے، وہاں کیوں نہیں جا بستے؟ کہتے تھے دل نہیں لگتا، دل مکہ میں لگتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک کشش. اچھا، گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تباہ کیا اور ایم کیو ایم نے تباہ کیا. کیا کیا؟ اپنے آدمی ہر جگہ پہ رکھے، آپس کے اختلاف میں، پارکوں میں نہیں، جہاں جو بس چلا پارکوں میں پلازے بنے، پارکوں میں. اسلام آباد میں بھی ایک پارک میں بنا ہوا ہے ایک ہوٹل جو ہے، ریسٹورنٹ جو ہے بنا ہوا ہے پارک میں. کین یو امیجن؟ ایک پنڈی میں بھی بنا ہوا ہے ایک پارک میں. یا تو عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے نا. کراچی میں کچھ زیادہ عجیب و غریب واقعات. کراچی میں تو کمال ہو گیا نا کہ صرف گجر نالے پہ 30,000 غیر قانونی مکان ہیں. اچھا، ایک تو یہ مکان عجیب و غریب ہے، کنکریٹ کے مکان بنتے ہیں جو ہمارے موسم کو سازگار نہیں ہے. مکان تھوڑی تو مقبرے ہیں، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اسپین کی. اور جناب ایک گھر ایسا بھی ہے لاہور میں جہاں سونے کی ٹوٹیاں ہیں، اور غسل خانے میں اور چیزوں پہ بھی یعنی سونے کا پانی پھیرا گیا ہے. جن صاحب نے وہ سب کچھ سامان فراہم کیا تھا، لاہور کی بات ہے نا، کراچی کی کراچی دیکھیے نا، کراچی کی ایک تو زمین پانی زیادہ جذب نہیں کرتی. صحیح. ایک یہ ہے کہ وہ سب پرانا ہو گیا نظام، نیچے سیوریج کا بھی اور دوسرا بھی سپلائی کا بھی. اب اس کو ضرورت ہے ایک بڑے منصوبے کی کہ وہ سارے پائپ بدل دیے جائیں. اس کے لیے کافی پیسے چاہیے، لیکن بتدریج تو آپ کر ہی سکتے ہیں. پھر کرپشن اتنی ہے. لیکن واٹر بورڈ ہے یا بلدیہ ہے یا جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب ادارے میں یا ایم کیو ایم کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. وہ کام کیوں کریں؟ وہ تو ورک کریں. اب برسوں سے ایک اخبار ہوتا تھا امروز اور پاکستان ٹائمز، اس میں کچھ بزرگ دوست ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ صرف تنخواہ لینے جاتے تھے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ کبھی کبھی کچھ اوور ٹائم بھی لے لیتے تھے. دفتر نہیں جاتے تھے، کام نہیں کرتے تھے، تنخواہ وصولی. جب اس طرح کے لوگ ہوں، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ کچھ لوگوں کو تو گنڈا بنایا گیا نا. یہ امن کمیٹی کیا تھی؟ چلیں ہارون صاحب، میرے پاس لاسٹ 3 منٹ سے باقی رہ گئے. کل دیکھیں گے کراچی کی کیا صورتحال بنتی، پھر آپ اس پہ بات کریں گے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ روز میں کراچی پوچھتی ہوں، میں پوچھوں گی کل بھی کراچی کی کیا حالات ہیں. کرونا کی سچویشن بتائیں ہارون صاحب. خوشخبری ہے ویسے، عوام بڑی خوش ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ویکسینیشن کی بھی تیاری اپنی ہر مراحل میں ہے. پاکستانی کو 2 نفل اس پہ پڑھنے چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر اسے بہت پسند ہے. شکر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے. وہ سجدہ شکر ادا کرو. چاہو تو میرا چاہو تو شکر کرو، چاہو تو میرا انکار ہی کر دو. شکر ایمان کے معنی میں ہے. ایک صاحب ایمان کا کام ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اپنے تمام رویے میں اگر شکر غالب ہے تو نعمت بڑھ جاتی ہے اس سے. دیکھیے مگر ایک خطرہ ہے، سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں دوسری لہر آ سکتی ہے، اٹھ سکتی ہے ساری دنیا میں. آپ سب کچھ کھول دیں. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ سے میں نے عرض کیا 27-28 ہزار پہ 40 ہزار پہ چلے گئی ہے اس اعلان کے بعد بھی. اور ایک دن میں 158 اموات ہوئی تھی، اب 7 تک گر کے گئی ہے. کبھی 7 10 12 15 وہ دن بھی آئے گا جب اس میں خبر. لیکن اگر آپ سینما ہال کھولیں گے تو اس کی نگرانی ہونی چاہیے کہ ہر آدمی نے ماسک پہنا ہو. ایک آدمی سے 18 آدمی کو ہو سکتا ہے اس تک، ٹھیک ہے، زیادہ کو بھی ہو سکتا ہے اگر مجمع ہو.
دیکھیں نا وہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ گئے تھے تو بہت سو کو ہو گیا تھا. یعنی کم ضرور ہو گیا ہے مگر یہ سب کچھ کھلنے کے بعد خطرہ بھی بڑھے گا. محرم الحرام میں بھی اگر احتیاط نہ کی گئی, فاصلہ نہ رکھا گیا, اور یہ سب کچھ کھولنے کے بعد بھی اگر ہم احتیاط کرتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور جو احتیاط کرنے کو تیار نہ ہو, اگر احتیاط کرنے کو تیار نہ ہو تو دوبارہ سب کچھ بند ہوگا. اسی طرح پھر وہ ساری علامتیں واپس آئیں گی, پھر خرابی اور بڑھے گی. تو اس کا علاج ایک ہی ہے, فاصلہ برقرار رکھیں, احتیاط کریں, ماسک پہنیں, سینیٹائزر لگائیں. یہی 3 نسخے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں. ویکسین تو جب آئے گی تب آئے گی نا, کوشش تو دنیا کر رہی ہے. ابھی کا کیا, ابھی کر رہی. دیکھیے ہمیں تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ خطرہ یہ تھا کہ 2 لاکھ ہم بات ہو سکتی ہیں. الحمدللہ. تو خدا کا شکر ہے کہ بڑی امیونٹی ہے, بڑی سخت جان قوم نکلی ہے. تو ماشاءاللہ ہارون صاحب یہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے کہ ہاں یہ ویسے عجیب خطہ ہے. یہ زلزلوں میں, سیلابوں میں, قحط میں, خانہ جنگیوں میں یہ سروائیو کرتا رہا ہے. لوگ سخت جان ہے تو اچھی بات ہے, مگر وہ جو کہاوت ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اب اتنی سخت اذیت ہوتی ہے نا سانس کی. دیکھیے جو سچویشن سے گزرا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, اتنی سخت اذیت ہوتی ہے سانس لینے میں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے اور صدقہ بھی دیں. رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے, دعا, صدقہ, پرہیز اور بہترین علاج. یہ ہے اللہ کے رسول کا طریقہ. اور یہی دنیا آخر کار اسی پہ پہنچی نا آخر کو, کہ یہی عمل ہے, اسی پہ کرنا ہے. دیکھیے ایک زمانے میں امریکہ میں, برطانیہ میں خواتین ایک خاص مرض کے شکار ہونے لگیں اور بہت اذیتناک تھا وہ. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ پاکیزگی کے لیے مسلمانوں والے طریقے اختیار کرو. یہ ریڈیو پہ کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کا طریقہ کار اختیار کرو. اگر پاکیزہ رہنا ہے, اگر صاف ستھرا رہنا تو مسلمانوں والا طریقہ اختیار کرو. حتیٰ کہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو مسلمان لوٹا استعمال کرتے ہیں یہ صدیوں کے تجربے کا نتیجہ ہے, یہ بڑی مفید چیز ہے. اچھا وضو کرتے ہیں, نہاتے ہیں. آپ کو پتا پیرس کے پرانے مکانوں میں غسل خانے ہی نہیں تھے, یورپینز نہاتے ہی نہیں. کہا جاتا ہے کہ پرفیومز وغیرہ لگا کے اپنے جسم کی بدبو کو دور کرتے تھے. اب تمیز سیکھی ہے کہ نہانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ ہارون صاحب سینما ہالز کی بات کر رہے تھے, مجھے ابھی 1-2 دن پہلے لاہور کا مشہور شاپنگ مال ہے, وہاں جانے کا اتفاق ہوا. SOPs کی تو ایسی دھجیاں وہاں پہ اڑائی جا رہی ہیں. سینما ہالز کھل گئے. میں پریشان ہوں ہارون صاحب کہ اس چھوٹے سے بند کمرے کے اندر کیا صورتحال بنتی ہوئی. بھائی میں پرسوں گیا تھا ایک دوائیوں کی دکان پہ, اور وہاں لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا میڈیکل سٹور ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور بڑا اچھا میڈیکل سٹور جو قابل اعتماد ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوئے ہو اور ماسک نہیں پہن رکھا ہے میڈیکل سٹور میں, تو ملازم وہ اللہ کے بندو اپنی جان کی فکر کرو کچھ. بس ہارون صاحب ہم تو بتا سکتے ہیں احتیاط اگر ہم کریں گے, کورونا نام کی کوئی مسئلہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں رہے گا. بہت شکریہ. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر وہی سب کچھ ہوگا. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.